बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 अप्रैल जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन शायद खुशी से हिलाया। ईरान की जंग फतह के बाद अब सुपर सिक्सर, अब नए हरमस खोलने के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी खुशी से झूम उठा और यूरोप में भी भंगड़े शुरू। आयल बहरान का खात्मा और ईरान अमरीकी मुआहदे पर दस्तखत के लिए अब 10 वफ्त की तैयारी भी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की एक ट्वीट ने दुनिया को $3 खरब का फ़ायदा। ईरान की आज मईशत भी खुल गई, पाबंदियाँ भी ख़त्म और डॉलर आपको पता जो मुंजमद थे वो भी वापस। फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, जापान ईरान से तिजारत के लिए बड़े मुआहदों के ऐलान। और अनातालिया में भी इस वक्त सियासी महाज गर्म है। तुर्की, कतर, अज़रबैजान के रहनुमाओं की बड़ी बैठक है और वहाँ भी एक बहुत बड़ी सालसी का ऐलान जो पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की है, तुर्की की मदद से। चीन ने पीछे रह के बड़ी गेम खेली। दुनिया के 50 ममालिक चीनी करेंसी में तिजारत के लिए अमरीकी डॉलर को धचका दे रहे हैं और उसके साथ अडयाला जेल के अहम शख्सियात की मीटिंग की बातें, बुशरा बीबी और इमरान खान की रिहाई पर एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ मुज़ाकरात का शोर। ईरान अमरीका के ज़्यादा मुज़ाकरात ख़त्म हुए, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊँगा। इस वक्त जो खुशी से कुछ लोग झूम भी रहे हैं कि आंखों का तारा ट्रंप के बन गए पाकिस्तानी रहनुमा, लेकिन इसकी मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा कि जो तारा बनते हैं वो फिर क्या होता है। तफसील से बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए अब नए हरमस खुलना, ज़ाहिर है जंग कोई भी बंद हो एक बहुत बड़ी और खुशी की बात है। इसमें जंग में जो हज़ारें शहादतें होनी थी वो अल्लाह ने शहादतें बचाई हैं और खुराक का कहत बढ़ना था। ज़ाहिर है पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी उसकी बचत है, ये अल्लाह ने महफूज किया। क्रेडिट किसको देना है, कहाँ देना है, वो भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तब्दीली कैसी है, ये भी बड़ा अहम मामला। इसमें क्या ट्विस्ट आते रहे और डोनाल्ड ट्रंप खुशी से क्यों बेकाबू हुआ है इस वक्त कि अपने ही नज़रिए से पीछे हट गया। ये 44 दिन बाद शायद उसे खुशी की खबर मिली है कि ऐसी खबर वो सुबह रोज़ उठ के देखता था अब नए हरमस खुली कि नहीं खुली। ये इसने खुद अपने लिए मनहूस खबर बनाई। अब नए हरमस दुनिया के लिए खुली हुई थी। 44 दिन पहले तक तमाम जहाज़ अपनी मर्जी से आते जाते थे। आज ईरान उन्हीं आने जाने वाले जहाज़ों को दोबारा इजाज़त दे रहा है और ट्रंप खुशी से पागल हो रहा है। असल खुशी ईरान की अवाम की है। ईरान की अवाम को इस जंग में वो फ़ायदा हुआ कि 47 साल की पाबंदियाँ ख़त्म। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ट्रंप की ये इंटरेस्टिंग बयान जो अब नए हरमस को अब ईरान की हरमस तस्लीम कर रहा है, अब नए ईरान कह रहा है। ट्रुथ सोशल मीडिया पर इसने ऐलान किया, ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि अब नए हरमस खोलने का ऐलान हुआ। और ये वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची की ट्वीट के ज़रिए आया और इसको देखें कि इतनी महंगी ट्वीट दुनिया की 44 दिनों में कि 3 खरब स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर्स में शेयर्स का काम। फिर तेल की कीमतों में कमी कि तेल की कीमतें फ़ी बैरल $83 पर जा पहुंची। सिर्फ एक अब नए हरमस खोलने के ऐलान से सब कुछ बदला। और उसमें जो बड़ा ब्रेक थ्रू ईरान की तरफ से है कि ये जो $20 अरब के फंड जिनके मुंजमन, देखिए ये बातचीत तो जो होनी थी उस पर नुकात आगे बताता भी रहूँगा। ये $19 अरब का ईरान का जंग में नुकसान इन्होंने तस्लीम किया कि हुआ है, ये सबसे पहले पूरा किया जाएगा। $1 अरब ज़्यादा दिया जा रहा है। और ईरान का जो अफसूदा यूरेनियम है, एटमी मामला, उसका हिस्से ज़ाहिर बना के कुछ एक तीसरे मुल्क में जो रूस या पाकिस्तान भी, एक ईरान के पास और एक जो सिविल तवानाई के लिए ईरान इस्तेमाल करेगा उसे, और एक बैन अल-अक़वामी निगरानी में जिससे ईरान अद्वियात और तिब्बी इमदाद के लिए जो आइसोटोप्स बनाता है वो न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह के लिए रिएक्टर रखने की इजाज़त। और तनसीबात उन्होंने कहा ज़मीन के ऊपर रखें, ज़मीन के नीचे मिलती नहीं हमें। अब ये इतवार वाले दिन चांसेस है कि मुज़ाकरात का मामला शुरू हो। और ईरान की जो सबसे बड़ी शर्त थी जो पिछले मुज़ाकरात में डेड लॉक था, वो लेबनान के साथ सीज़ फायर 10 दिन का मुआहदा हुआ, जिस पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा अब नए हरमस को कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने की इजाज़त है। ये ईरान की जो फ़ौज वहाँ मौजूद है उससे तावन भी करेंगे और उनके साथ बाहिफाजत वो इन्हें यहाँ से गुजारेंगे, यानी मौजूद रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या है कि कोई फ़ौजी जहाज़ नहीं गुजरेगा, मिलिट्री का जहाज़ नहीं होगा, सिर्फ कमर्शियल जहाज़, और ईरान की फ़ौज वहीं मौजूद, यानी जब चाहे बंद जब चाहे खोले। अब देखिए अक़वाम मुत्तहिदा से इन्होंने पहले गारंटी ली कि लेबनान के ऊपर आज के दिन कोई हमला नहीं हुआ, कोई सीज़ फायर का मुआहदा मुकम्मल किया जा रहा है नहीं। और उसमें ट्रंप ने जो शेयर किया वज़ारत ख़ारजा ने कि जो उनकी डिफेंस ने कि जब तक इसराइल पर हमला नहीं होगा वो सिविल डिफेंस में, अपने सिविल डिफेंस कह रहा हूँ, अपने डिफेंस में वो हमला आगे से जवाब देंगे। ये मुआहदा तकरीबन कामयाब आज कहा जा रहा है। अब अमेरिका के जो 13 जहाज़ मौजूद हैं वो फ़िलहाल मौजूद है या उनकी वापसी की तैयारी होगी, ये भी अभी देखना होगा क्योंकि ज़ाहिर मुज़ाकरात अभी साइन नहीं हुए, दस्तखत नहीं हुए, ये उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर अब नए हरमस का देखें जो खुलने का मामला है, इसमें अब हमें देखना होगा कि इसके खोलने का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, और किसे हो रहा है। ये ज़ाहिर है खोलने और बंद करने दोनों का ईरान को फ़ायदा हुआ। बंद करने से भी उन्हीं का तेल बिक रहा था और खोलने के बाद अब उनके तेल भी बिक रहा है और पाबंदियाँ भी हट गई। तिजारत रमा दवा होगी, कीमतें कम होगी, आम आदमी को पूरी दुनिया में फ़ायदा होगा। इसमें जो मुश्किलात आई हुई ज़ाहिर कम होगी।
اور ممالک کے حساب سے دیکھیں تو روس کو یہ فائدہ ہوا اس پر، یہ تیل کی جو پابندیاں اس دوران ہٹی، انہوں نے اپنا یوکرین کی جنگ کا نقصان بھی پورا کیا تیل کی قیمتوں کے بڑھنے سے، اور تیل بھی دھڑا دھڑ سپلائی کیا، وہ ابھی بھی مزید وہ کر رہے ہیں۔ پھر اس جنگ میں جو امریکی صلاحیتیں بھی روس نے جانچ لی، ٹیرف کا جو امریکہ نے دباؤ ڈالا تھا وہ بھی پورا کر لیا اپنا، 4 گنا زیادہ نقصان بھی دے دیا۔ تائیوان کے معاملے میں بہتری ہوئی چین کے لیے، اور اب جب ٹرمپ کی اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی تو اس میں بھی ظاہر ہے نایاب معدنیات سمیت تمام معاملات چین جو ہے وہ منوا لے گا۔ اب نئے ہرمز بند ہونے یا کھلنے کا چین کو براہ راست کوئی نقصان یا فائدہ نہیں، وہ ان کے لیے ویسے بھی کھلی ہوئی تھی، تیل انہیں مل رہا تھا، چین نے پہلے بھی 3 مہینوں سے زیادہ کا سٹاک رکھا ہوا تھا، یہ تو 44 دن میں ختم ہو گئے۔ اب وہ تو ویسے بھی 10 سال کا منصوبہ بناتے ہیں، انرجی کی ضروریات وہ آپ کو پتہ ہے دیگر انرجی میں شفٹ کر چکے ہیں، انہیں تو 15% چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ ایران نے اسی لیے جب ان سے پوچھا اب نئے ہرمز کھولنے کا تو انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہ کیا۔ امریکہ کو نقصان ہوا، اتحادی ٹوٹ گئے، طاقت کا مت ٹوٹ گیا، عرب ممالک سے تعلقات ٹوٹ گئے۔ اب یہ تعلقات ضرور نظر آ رہے ہیں آپ کو بظاہر، لیکن اب یہ اب نئے ہرمز کے بعد جو آفٹر شاکس ہوں گے کھلنے کے بعد، اس کا ظاہر نقصان ہوگا اور بڑے لمبے عرصے تک ہوگا عرب ممالک کے ساتھ خاص طور پہ۔ پھر روس چین ایران کا جو اتحاد بنا اس میں اب 50 ممالک مزید پیٹرو ڈالر چھوڑ کے ان کے ساتھ کرنسی میں تجارت کے تیار ہیں۔ برکس میں پہلے 5-6 تھے، 11 یا 13 تک پہنچے، اب یہ 50 تک پہنچ جائیں گے۔ امریکہ کو یہ الگ نقصان۔ اور اس میں بھی دیکھیں جو ابھی اب نئے ہرمز کھولنے کا فائدہ ہے وہ اب سب کو اس لحاظ ہے کہ تیل بکنا شروع ہوگا۔ سعودی عرب کا ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جو ان کی بڑی بندش ان دنوں میں 44 نقصان ہوا، اور سعودی عرب کی طرف سے اس لیے ایران کو یقین دہانی کرائی کوئی حملہ ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ عرب ممالک تمام نے سوائے عرب امارات کے سب نے ایران کو خطے کا کھڑ پینچ مان لیا ہے۔ تو یہ جو ٹوسٹ آیا پاکستان کی طرف سے بھی، جس میں وہاں کے پارلیمنٹ ممبر سید علی یزدی اس نے بتایا کہ فیلڈ مارشل جو پیغام لائے کہ ایران کے جو سمندری محاصرہ ہے اس وقت امریکہ اس طرح بیانیے کے لیے ہے، اور ہماری بھی جو افواج سعودی عرب میں ہے وہ بھی ایران پر کبھی کسی جہاز پر، کسی بندرگاہ پر، کسی دفاعی حملے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر ظاہر ہے معاملات میں بہتری آنی تھی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر میں بھی جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے ملاقات ہوئی، بریفنگ دی گئی، لائے عمل، روڈ میپ، تفصیلات بتائی گئیں، وہ ایران نے تسلیم کی، بالکل تسلیم کی۔ اور ظاہر ہے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو سے تو بات نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر ایران بھی دیکھیں، یاد رکھیں اس جنگ میں وہ بھی نکلنا تو چاہتے ہیں، جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، اور انہیں تو ویسے بھی مقاصد پورے ہو گئے، پابندیاں سب سے بڑا معاملہ تھا اور سیز فائر۔ اب اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے دیکھیں وہ پاکستان میں باز گشت، جس میں ایرانی صدر، امریکی صدر ہو سکتا ہے، سعودی عرب، قطر، ترکی، چین، اقوام متحدہ، جو مصر ہے، برطانیہ ہے، سب کو بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 10 کے قریب لوگوں کو، کہ یہاں آ کے ایک بہت بڑا سگنل دیں۔ اب یہ تمام شخصیات آئیں تو پھر معاہدہ پکا ہوگا۔ ایران کی گارنٹی کی شرط بھی ہے کہ تمام ممالک اس میں شرکت کریں اور یہ تمام دستخط کریں، پھر ظاہر ہے جنگیں بند ہوں گی، یہ بڑا اچھا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ابھی تک یوکرین کی جنگ میں بھی جو ابھی روس کے ساتھ معاملہ ہے جو 4 سال سے چل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ بھی اب ترکی کی میزبانی میں وہاں روسی صدر اور یوکرین کے صدر جو ملیں گے، اور ٹرمپ کی بھی وہاں بھی ممکنہ طور پر شمولیت ہو سکتی ہے۔ اب ٹرمپ ہو سکتا ہے چین آئے، پھر پاکستان بھی آئے، یہ ہو سکتا ہے پہلے پاکستان آ جائے۔ اب اس سارے معاملے میں دیکھیں پاکستان کو کیا معاشی طور پر کوئی یا مالی طور پر فائدہ ہو، تو فی الحال تو 3 ارب یہ عرب امارات کے نکلے اور سعودی عرب کے آگے۔ معاشی معاملات میں عرب ممالک ظاہر اس جنگ میں جو توقعات لگا کر بیٹھے تھے وہ پوری نہیں ہوئی، تو اب وہ کیا انویسٹمنٹ کریں گے، وہ کوئی مال و دولت دیں گے، یہ تو الگ بات ہے، دیکھنی پڑے گی۔ عرب امارات نے خاص طور پر وہاں جو موجود پاکستانی ہیں اس پورے معاملے میں، عرب امارات میں یاد رکھیں کردار جو ہوا۔ اب اس میں جو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں کا تارا بنے، ایک بڑا تاثر ضرور ہے شہباز شریف، اس نے ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا، شکریہ ادا کیا، دونوں کا بڑے شاندار رہنما ہے، پاکستان کا یہ کردار دنیا میں نظر آ رہا ہے بالکل۔ وائٹ ہاؤس کے لنچ سے شروع ہوا تھا اور اب ٹرمپ کی آنکھوں کے بالکل تارا بنے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ یہ بہتر تعلقات بھی ظاہر ہے اس کا بھی امریکہ کو فائدہ ہوا کہ اس لحاظ سے کہ ٹرمپ کو اس بڑے بحران سے نکال لیا گیا جو اس کے گلے تک یہاں تک معاملہ آ چکا تھا۔ وہ شاید ٹرمپ نہ بھولے، لیکن اب پتہ نہیں اب ٹرمپ رہتا ہے کہ نہیں، لیکن یہی ٹرمپ یاد رکھے عمران خان کو بھی اپنا دوست قرار دیتا تھا۔ 4 سال میں رہائی تو چھوڑے، خان کی قید، تشدد، جیل یا اس کی پارٹی پر کبھی کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ عمران خان اس پورے معاملے میں اس کے لیے فٹ نہیں ہوتا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے عمران خان کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ بولا بھی نہیں۔ عمران خان نے تو بلکہ ٹرمپ کو دھمکی تک دی تھی، انگلیاں اٹھا کے بھی باتیں کی تھی، تو اس لیے آنکھ کا تارا ہرگز نہیں تھا۔ اب پاکستان کی اب تاریخ دیکھیں جو آج ٹرمپ کی ٹویٹ پر پریشان ہے کہ آنکھ کا تارا ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے، ہمیں اس تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہو چکا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ کام ختم ہونے کے بعد امریکہ کرتا کیا ہے۔ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ امریکی صدر کی ایسی ہی ٹویٹس نظر آتی جیسے آج ہیں۔ 1980 میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان اتحاد کی ضرورت تھی تو جنرل ضیاء اللہ کو فرنٹ لائن اتحادی تھا امریکہ کا، یہ مجاہدین بھی بنائے، ٹریننگ اسلحہ بھی دیا، فنڈنگ بھی دی، سعودی عرب نے اس میں بڑی سپورٹ کی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین کمزور ہوا اور بالآخر ٹوٹا، اور یہ بہت بڑی خبر تھی اس دور کی، امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ سوشل میڈیا ہوتا تو اس وقت رونلڈ ریگن نے یہی لکھنا تھا جنرل ضیاء اللہ کے بارے میں جو آج نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ رونلڈ ریگن کی آنکھوں کا تارا تھا
اور 1989 میں امریکہ کا کام ختم ہوا، سوویت یونین 91 میں ٹوٹ گیا، لیکن 88 میں جنرل ضیاء الحق کو کام ختم ہونے سے پہلے جہاز کے ایک حادثے میں عجیب و غریب انداز میں جو راستے سے ہٹایا گیا وہ آپ جانتے ہیں۔ جنرل ایوب خان کا دور تھا، وہ بھی آپ کو پتہ کولڈ وار میں امریکہ کو اس نے بڑا ساتھ دیا، اڈے بھی دیے، جہاز بھی دیے، آنکھوں کا تارا بھی بنا صدر کے، سوویت یونین جاسوسی کرتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا، عوامی احتجاج، اقتدار چھوڑنا پڑا کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی۔ صدر ٹرومین تھا شاید اس وقت، سوشل میڈیا اگر ہوتا تو وہ ٹرومین بھی ایسے ایک ٹویٹ کرتا بہت بڑی جنرل اس کے لیے، جنرل ایوب خان کے لیے۔ یحییٰ خان کا بھی یہی کولڈ وار میں آپ کو پتہ ہے اس نے بھی ہنری کسنجر نے خفیہ دورہ کیا تو چین کے ساتھ امریکہ کی پہلی دفعہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا راستہ کھلا۔ یہ اس وقت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ رچرڈ نکسن کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت، ورنہ وہ جنرل یحییٰ خان کے لیے ایسا لکھتا، کیا بات ہے۔ جنرل یحییٰ خان کو لیکن اقتدار سے جب ہٹایا تو پتہ نہیں وہ سوئمنگ پول میں ملا تھا شاید، یا ساری زندگی باہر گزری، وہ سارا آپ جانتے ہیں۔ مشرف بھی جارج ڈبلیو بش کی آنکھوں کا تارا، اس کے ساتھ تو وہ محبت تھی۔ 9/11 میں دہشت گردی کی جنگ میں شرکت میں ملٹری اڈے بھی دیے تھے، شمسی بیس وغیرہ، انٹیلیجنس، لاجسٹک، سب کچھ دیے۔ افغانستان میں جنگ لگائی، 5 لاکھ سے زیادہ افغانی شاید اس میں مارے گئے، اور یہ امریکہ کے حق میں معاملہ چلا گیا۔ جب امریکہ تھک گیا تو پھر مشرف کا انجام وہی ہوا، اقتدار ختم ہوا، کیسز بنے، ملک چھوڑنا پڑا، گوشہ نشین ہوا، پھر رات کے اندھیرے میں دفن۔ تو یہ اچھا صرف پاکستان میں نہیں ہوا، آپ کو بلکہ انٹرنیشنل بھی 2 باتیں مثالیں دے دیتا ہوں۔ جس نے امریکہ کی آنکھ کا تارا بنا صدام حسین، 1980 میں آنکھ کا تارا تھا، ایران جنگ میں سب سے زیادہ سپورٹ اسے ملی پورے مغرب کی طرف سے، کیمیائی ہتھیار تک دیے جاتے تھے۔ 2003 میں پھر اسے ایسے ہی وہ گڑھے سے نکال کے باقاعدہ پھانسی دی گئی۔ کرنل قذافی، اس کا نیوکلیر پروگرام اس نے چھوڑ دیا، اتنے تعلقات کہ بکنگم پیلس میں تو وہ سیدھا جایا کرتا تھا بغیر اعلان کے، اقوام متحدہ کے بعد ٹینٹ لگایا کرتا تھا، امریکی صدر کی آنکھ کا تارا تھا۔ لیکن 2011 میں قذافی کے ساتھ پھر کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ تو خیر بتانا بھی نہیں میں چاہتا، اتنا کچھ ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ حالات ایسے ہی بدلتے ہیں، یہ جو آنکھ کے تارے ہیں پھر انجام امریکہ کا دیکھیں کام ختم ہو وہ اب اس کے بعد نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اب بتایا آپ کو، چاہے وہ چین چلے جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں، ابھی تو امریکہ کی مدد کی گئی ہے، اس لیے پذیرائی ہو رہی ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، خان کے حالات سخت نظر آ رہے ہیں، قید تنہائی نظر آ رہی ہے، جیل نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اس پورے ایجنڈے میں عمران خان فٹ نہیں آ رہا۔ اب ایران امریکہ کے مذاکرات میں دیکھیں یہ جو ایک نیا چورن بھی ان مذاکرات کے بعد، بلکہ پاکستان میں بھی عمران خان کی رہائی کا معاملہ ظاہر اب شروع ہوگا، اس پہ تحریک انصاف کی قیادت جو آپ کو پتہ ہے پچھلے 280 دنوں سے مفاہمت کرتی رہی، اب وہ مذاکرات ختم ہوئے تو یہاں مذاکرات کا یہ منجن شروع ہو جائے گا، کیونکہ بیانیہ آپ کو پتہ ہے اصل مذاکرات تو ہونے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے آمنے سامنے، اس میں تو ظاہر ہے اب انہیں لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری سیٹنگ زیادہ ہو چکی ہے، اب تو ہمیں ان مذاکرات کی بالکل ہی ضرورت نہیں، اب تو ہم اپنا اقتدار آرام سے پورا کریں۔ پاکستان کی عوام کا البتہ جو دباؤ کا اور ان کی توپوں کا رخ ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت پر ہو جائے گا، وہ بھی اب نظر بھی آ رہا ہے، آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اس دوران جو ابھی خبریں میڈیا پر چلنا شروع ہوئیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، اور یہ خبریں انسٹال کی جا رہی ہیں باقاعدہ کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کی رہائی کے لیے بالکل متحرک ہو چکے ہیں، وہ خان کی بہنوں سے بھی مل رہے ہیں، بشرا بی بی سے بھی مل رہے ہیں، خاندان سے بھی مل رہے ہیں، اور سب کو سمجھا رہے ہیں کہ بس ہم سب مل کے اکٹھے سرنڈر کرتے ہیں، کہ دیکھیں حالات کیا بن چکے ہیں، آپ کیا کریں، وہ ان کو کیا مشورے دیتے ہوں گے، سیاسی بات چیت نہ کریں، اپنے گھروں تک محدود رہیں، اڈیالہ جیل کے باہر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں، سیاسی گفتگو بالکل بند کریں، عمران خان کی صحت، ان کی قید، ان کے ظلم و ستم پر کوئی آواز نہ اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بیان نہ دیں، پھر ہم عمران خان کے جو 22 اپریل سے کیسز لگیں وہاں سے ریلیف ملنی شروع، ایک ادھے کیس میں ملے گی بھی، لیکن یہ اصل میں اب جب جانتے ہیں بتی ہے ٹرک کی، خان کی آنکھ کی دائیں آنکھ میں ریٹینا کا مسئلہ بنا تھا، عمر کے اس حصے میں دیکھیں یہ عام ہے، ہوتا ہے آنکھوں کے مسائل، بلکہ 40 سال کی عمر میں شروع ہو جائے، لیکن بشرا بی بی کو بھی پھر وہی ہوا، اچھا ہو دونوں کو قدرتی سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو جیل کی صعوبتیں ہیں، قید و بند کی تنہائی ہے، پھر جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے، جیسا کہ حالات ہیں، جس طرح کا کھانا ہے، وہ جو رپورٹس آپ ساری دیکھ چکے، بلڈ کلاٹس جو بنتی ہیں وہ عمران خان نے بھی شکایت کی تھی، جو معاملہ بعد میں آپریشن تک گیا، اب دیکھیں بشرا بی بی کی آنکھ میں بھی وہی بلڈ کلاٹ کی شکایت، دونوں کو وہی مسئلہ، دونوں کو وہی شفا آئی ٹرسٹ میں لے گئے، دونوں کو وہی ٹریٹمنٹ، دونوں کو بغیر فیملی کو بتائے ایک مجرمانہ عمل کے تحت لے گئے، اور کلاٹنگ تو ہوتی ہے بلڈ پریشر سے، شوگر سے، وزن بڑھنے سے، کولیسٹرول سے، لیکن دونوں کو ایک جیسا مسئلہ، اور عمران خان تو آپ کو پتا ہے فزیکلی فٹ بندہ ہے، وہ اتنی وزن تو بڑھنے والا معاملہ ہی نہیں، اسی لیے عمران خان نے سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اوپر کیس بھی کیا جائے، 3 مہینے تک عمران خان سے بتاتا رہا، علاج نہیں کیا انہوں نے۔ اب تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، انہوں نے آج خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں وکلا جرگہ کیا، اس میں بڑی تعداد میں وکلا نظر آ رہے تھے، کاش یہ سارے کبھی آپ کو اڈیالہ جیل، ہائی کورٹ یا ادھر بھی نظر آئے، ادھر نظر نہیں آتے۔ تحریک انصاف کے اب جو مردان کے جلسے کا معاملہ ہے اس پہ دیکھیں، تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں جلسے کی طرف آئیں،
اب لائے عمل ان کا کدھر جائے گا؟ خان رہائی سمیت معاملات کس طرح جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو معاشی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ورنہ آج جو تیل کی قیمتیں $83 فی بیرل گری تو یہ فوراً اعلان کرتے کہ 280 ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے، ان کو تو ایک دفعہ بڑھ جائے قیمت پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلے بڑھاتے ہی اتنی زیادہ کم 5-10 روپے کر دیں۔ یہ تو عوام کا صبر اور ضبط دیکھ چکے ہیں کہ گرمی میں کتنی برداشت کرتے ہیں اور کتنی حد تک یہ خوراک اور یہ سارے مسائل برداشت کرتے ہیں، تو وہ اس میں پاکستان کی عوام برداشت بہت ہے، یہ اپنی کھال موٹی کرنے میں لگے رہتے ہیں، 76 بڑھانے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کا ہاتھ روک لیں یا کسی طرح نملہ کریں۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کی قیادت پہ جو اب دباؤ بڑھے گا، ظاہر ہے کیونکہ اب فوکس دنیا کا ہٹے گا، پاکستان کے اندر معاملات میں تیزی آئے گی، اور اس میں اب جب تک یہ کوئی بڑی معاشی دھماکہ نہ کریں، جس میں معاشی دھماکے سے کوئی بڑا لمبا چوڑا پیکج اناؤنس نہ ہو جائے، کوئی 10-15-20 ارب ڈالر کا، کہ ایک دم واقعی حقیقت مانو لوگوں کی زندگی بدل جائے، تو لوگ شاید سارا معاملہ بھول جائیں، لیکن ایسا ہونا بڑا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں اب اس دوران معاشی مسائل کی وجہ سے پاکستان کی عوام تو ادھر ہی کھڑی ہے جہاں 4 سال پہلے کھڑی تھی، حکومت گرانے کے بعد جو ان کے حالات بنے۔ اب اس میں تحریک انصاف کی قیادت میں البتہ جو بڑی تبدیلیاں ضرور ہوں گی، اور اس میں اب آنے والے دنوں میں یہ جو مردان کے جلسے کے بعد جو لائے عمل، جو اس اٹینڈنس سے، لوگوں کی شرکت سے، لوگوں کے رد عمل سے اندازہ ہوگا کہ اب یہ تحریک کا رخ کس طرح، لیکن یہ یاد رکھیں کہ تحریک چلانی انہی لوگوں نے ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سہیل آفریدی ہو گئے یا باقی جو ان کے سامنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تحریک انہوں نے چلانی ہے، تا وقت عمران خان ان سب لوگوں کو ہٹا کے پارٹی کو ڈسمنٹل کر کے عوام کے سپرد کریں، پھر عوام سے یہ مطالبہ کیا جائے جو لیڈر ہے اس تحریک۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ابھی تو خیر بہرحال اس کے بھی تھوڑا عرصہ چلیں گے یہ جنگ کے معاملات، اس کے بعد جو اصل معاملات کلیئر ہوں گے وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ، ہم سب پہ، اپنے تمام معاملات پہ رحم و کرم کرے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔